अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें हमने सूरह बकरा जो है उसकी आयत नंबर 89 और 90 देखी थी और उसका तर्जुमा और उसमें जो पैगाम दिया है उसको समझने की कोशिश की थी। क्योंकि हम हमारे वीडियोस में सूरह बकरा जो है तो उसकी आयतें और उसका तर्जुमा और पैगाम देख रहे हैं। तो अब हमको आयत नंबर 89 में हमने देखा था कि उस आयत से हमको ये पता चलता है कि हक़ को पहचान कर भी रद्द कर देना या इनकार कर देना ये सबसे बड़ी या ख़तरनाक गुमराही है। और आयत नंबर 90 जो है तो उसमें हमने ये देखा था कि हसद और तासुब जो होता है वो इंसान को अल्लाह के गज़ब तक पहुंचा देता है। अब आज हमको आयत नंबर जो आगे की है 91, 92 और 93 देखना है। उसके अंदर का पैगाम और तर्जुमा हमको देखना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को आओ कुरान समझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आयत नंबर जो 91 है तो उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब इनसे कहा जाता है, मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बनी इसराइल जो है उनका जिक्र हो रहा है। तो जब इनसे कहा जाता है मतलब बनी इसराइल से कि अल्लाह की नाजिल की हुई किताब पर ईमान लाओ, मतलब कुरान मजीद जो है उस पर भी ईमान लाओ जैसे तुम तौरात पर ईमान रखते हो या यकीन रखते हो। क्योंकि कुरान मजीद जो किताब है वो पहले के नबियों की और किताबों की तस्दीक करती है और तौरात की भी तस्दीक करती है। तो ये लोग क्या करते थे, हमने पहले भी देखा है कि किताब के तौरात के कुछ हिस्सों को, कुछ हुक्मों को अल्लाह के मानते थे और कुछ का इनकार कर देते थे। अब यहाँ पर भी वो क्या करते थे कि तौरात को मानते थे, वो भी पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुरान मजीद का इनकार करते थे। तो इसलिए उनको कहा गया है कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की नाजिल की हुई किताब पे ईमान लाओ तो कहते हैं कि हम सिर्फ इसी पर ईमान लाए हैं जो हम पर नाजिल हुई। मतलब वो कहते थे कि हम सिर्फ तौरात पर ईमान रखते हैं जो मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई, जिनको नबी बनाकर बनी इसराइल की तरफ भेजा गया था, और इसके सिवा जो है इसे नहीं मानते। हालांकि वो कुरान जो है अल्लाह ताला फरमा रहे कि हक़ है, सच्ची, मतलब यानी किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। लेकिन वो कहते थे कि ये जो मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मतलब जो कुछ बातें वो बताते हैं ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ऐसा वो बोलते थे। और उसकी तस्दीक करता है, मतलब कुरान मजीद जो है वो तौरात की तस्दीक करता है जो इनके पास है। कह दो अगर तुम वाकई मोमिन हो तो फिर पहले अल्लाह की के नबियों को क्यों कत्ल करते रहे। क्योंकि ये बनी इसराइल ने क्या किया था कि बहुत सारे नबियों को नाहक कत्ल किया था। तो अल्लाह ने उनसे सवाल किया कि अगर सचमुच तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो, अल्लाह को, आखिरत के दिन को मानते हो, तो फिर तुमने बहुत सारे पैगंबरों को नाहक क्यों कत्ल किया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें है इस आयत नंबर 91 से ताल्लुक़ रखने वाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद जानते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, मगर हसद ने इन्हें इनकार पर मजबूर किया। ये जो है सही हदीस है, एक उसका मफ़हूम है, यानी जैसे कोई इंसान अगर समझो हज़ारों लाखों के मजमे में भी अपने बेटे को या अपनी औलाद को बआसानी पहचान लेता है, पहचानने में धोखा नहीं खाता, तो वैसे ही ये लोग जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौरात में, इंजील में निशानियां पढ़ चुके थे और उतने ही अच्छे से वो ये जानते थे कि ये जो वही आखिरी नबी है जिनकी पेशन गोई तौरात में और इंजील में मौजूद है। लेकिन फिर भी वो उनके तासुब और हसद की वजह से
اس بات کا انکار کرتے تھے، یا وہ یہ بولتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ مسئلہ علم کی کمی نہیں تھا ان کے بنی اسرائیل کے تعلق سے، بلکہ ان کا مسئلہ حسد اور تعصب تھا. ویسے علم میں تو وہ لوگ بہت آگے تھے. اب یہ جو آیت نمبر 91 اس سے تعلق رکھنے والا صحابہ کا جو زندگی کا سے واقعہ ہم کو ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا یہ چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر ضد نہیں کی. اب ہم کو اس آیت کو ہم آج کی دنیا سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم صرف اپنی روایت مانتے ہیں، یا پھر ہم صرف اپنے مسلک گروہ کو حق سمجھتے ہیں اور باقی جو مسلک ہے گروہ ہے وہ مطلب غلط ہے. اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کو پہچان کر رد کرنا سب سے بڑا فتنہ ہے. اب آیت نمبر 92 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں ایک معاف کرنا ہاں آیت نمبر 92 کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم بن گئے. تو یہ تو ہم بہت تفصیل سے پیچھے آیت نمبر 55 یا آیت نمبر 50 سے 55 کے بیچ میں یا پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن جب کوہ طور پر جانے کے بعد سامری جادوگر نے کی باتوں میں آ کر بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اس کی پوجا یا پرستی شروع کر دی تھی. تو اسی کا ذکر یہاں پر پھر سے ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس سے تعلق رکھنے والی وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے، یا سب سے بڑا ظالم یہ ہے کہ معاف کرنا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی شرک کیا جائے. یہ حدیث صحیح بخاری نقل کی ہے. اور بچڑے کی عبادت شرک کے واضح مثال تھی، یعنی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک یا اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا. اب اس آیت سے تعلق رکھنے والا صحابہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اسلام سے پہلے ہم پتھر کے بت بناتے تھے، پھر بھوک لگتی تھی تو انہیں ہی کھا لیتے تھے. یعنی جب حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے اس وقت کی بات بتائی ہے ہم پر. تو اسلام نے صحابہ کو شرک سے مکمل آزادی دی. اب اور ایک حدیث ہمارے نبی کی ہے کہ جس میں ایک لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ جو حصہ ہے جسم کا وہ دل ہے، مطلب ہمارا جو دل ہے، اگر ہم دل سے اگر اللہ کو مانیں اور اللہ کے سوا کسی کو نہ مانیں تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ حدیث صحیح بخاری نقل کی ہے. دل جو ہے وہ بگڑ جائے تو پھر عمل بھی بگڑ جاتے ہیں. اب اس آیت نمبر 92 کو ہم آج کے زندگی سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ آج بچڑا نہیں ہے مگر اس کی کچھ دوسری شکلیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے کہ مال کی عبادت، شہرت کی عبادت اور نفس کی عبادت. یہ سب جدید دور کے بچڑے ہیں. یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بچڑے کی عبادت نہیں کر رہے ہیں یا کسی اور کی تو ہم شرک میں مبتلا نہیں ہیں. آج جو دوسری شکلیں ہیں تو اس میں کسی نہ کسی طرح ہم شرک میں ملوث ہے، لیکن ہم کو اس کا علم نہیں ہے. آیت نمبر 93 ہمیں بتاتی ہے
کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وعدہ لیا، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور تم پر طور جو کوہ طور پہاڑ ہے اس کو بلند کیا اور کہا جو ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، مطلب تورات پر پوری طرح سے عمل کرو اور سنو۔ تو انہوں نے کہا، مطلب بنی اسرائیل نے، ہم نے سنا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت بسا دی گئی۔ کہہ دو اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ اب اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ہاں، یہ حدیث ہم دیکھ چکے ہیں پہلے ہی، وہ حدیث اس آیت نمبر 93 سے تعلق رکھتی ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے، اور دل بگڑ جائے تو عمل بھی بگڑ جاتے۔ صحابہ کی زندگی سے جو ہم کو اس آیت سے تعلق رکھنے والا واقعہ ملتا ہے، مثال ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ ہم قرآن کی 10 آیت سیکھتے، پہلے ان پر عمل کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ مطلب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کچھ آیتیں لیتے، انہی کو سمجھتے اچھی طرح سے، پہلے اس کو عمل میں لاتے، پھر آگے کی آیتیں سیکھتے تھے۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو کتنی بار ختم کر دیتے ہیں، لیکن نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عمل کرنا بہت دور کی بات ہے۔ یہ تھا سمینا و اطانا۔ سمینا و اطانا کا حقیقی مطلب ہے کہ سننا اور پھر اس کی جو سنا اس کی اطاعت کرنا، یا اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا۔ اب آج کی دنیا سے تعلق جو ہے اس آیت نمبر 93 کا، یا اس کو ہم کیسے آج کی دنیا سے جوڑ سکتے ہیں کہ آج ہمارا حال ہے کہ سنت سنتے ہیں، یعنی ہمارے نبی کی جو زندگی ہے، طریقہ ہے، اس کو ہم سنتے تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور اس کے بعد قرآن پڑھتے تو ہے پر اپنے آپ میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، اپنے آپ کو بدلتے نہیں۔ اور ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ بات ہے جسے آیت میں کہا گیا کہ ہم نے سنا مگر مانا نہیں، یعنی کوئی بات کو سننا، کوئی اچھی بات جو ہمارے پاس آئی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنا۔ اب خلاصہ جو ہے ان آیتوں کا یا پیغام آج کا یہ ہے کہ آیت نمبر 51 جو ہے تو اس سے ہم کو اس کا اصل مسئلہ تھا تعصب اور حسد، اور آج کا سبق یہ ملتا ہے ہم کو کہ حق کو پہچان کر قبول کرنا۔ پھر آیت نمبر 92 کا جو اصل مسئلہ ہے وہ شرک ہے، اور اس کا آج کا سبق یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر معبود سے آزادی۔ اور آیت نمبر 93 کا جو ہمیں اصل مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے دل کی بیماری۔ اور آج کا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ سمینا و اطانا، مطلب سننا، مطلب کسی اللہ کے حکم کو سنا اگر ہم نے تو پھر پوری طرح سے اس کی اطاعت کرنا یا اس کو اختیار کرنا۔ تو یہ باتیں تھی جو ان آیتوں میں دی گئی ہے۔ اب جیسے کہ ہم کچھ الفاظ بھی دیکھ لیتے ہیں جس کو سمجھنے کے بعد بہت کچھ درجے میں ہم کو قرآن سمجھ میں آئیں گا، کیونکہ بہت سارے الفاظ قرآن میں ایسے ہیں، یعنی کچھ الفاظ ایسے جو بہت جگہ پر اور بہت دفعہ قرآن میں آئے ہیں، یعنی کچھ تو ایسے ہے کہ تقریباً ہر صفحے پر یا ہر آیت میں ہم کو وہ الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ وہ مطلب، اور یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اذا مطلب جب، خیلا۔ اب یہ خیلا جو ہے یہ مجہول ہے، اس کا معروف ہوگا خالہ۔ یہ جو فعل ہے یہ بنا ہے خاف واو اور لام سے، یعنی خالہ مطلب یہ ماضی کا 3 حرفی فعل ہے، اس کا مطلب ہے کہا ایک مرد نے، مطلب یہ غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے۔ اور خیلہ جو ہے وہ
مجھول ہے اس کا مطلب ہے کہ کہا گیا ان سے، کہا گیا ان کے ذریعے، مطلب اللہ تعالیٰ کے ذریعے کہا گیا کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ لہم مطلب ان کے لیے یا انہیں، یعنی بنی اسرائیل۔ آمینو، اب آمینو جو ہے یہ امر ہے، آرڈر ہے، اور ہم نے دیکھا ہے امر میں 6 ہی صیغے تھے حاضر کے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، تو یہ حاضر جمع کا امر ہے، آرڈر ہے۔ آمینو مطلب جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، بیما اس پر، مطلب اس کتاب پر، انزل اللہ، یعنی جو نازل کی اللہ نے آخری نبی پر، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ اب یہ انزلہ جو ہے وہ 4 حرفی فعل ہے، اور یہ پہلا جو صیغہ ہے غائب مذکر واحد کا، وہ ہے انزلہ، نازل کیا اللہ نے۔ خالو تو یہ خالہ کا ہی تیسرے نمبر کا جو ماضی کا صیغہ ہے، مطلب مذکر جمع غائب، یعنی ان سب نے کہا۔ اب ان سب نے مطلب کس نے کہا؟ جو بنی اسرائیل ہے انہوں نے کہا۔ اب یہ نو مینو جو ہے یہ ماضی کا، اس کا ماضی ہوگا آمنا، 4 حرفی فعل ہے، اور اس کا جو ہے ہاں نو مینو مطلب یہ ہم ایمان لائے۔ بیما مطلب اس پر، انزلہ، اب یہ جو ہے انزلہ یہ اسی کا مجہول ہے، مطلب یہ معروف ہے انزلہ، اور یہ انزلہ بولے تو یہ مجہول میں ہے، جو نازل کیا گیا علینا۔ اب یہ نا مطلب ہم، اور علا مطلب یہ حرف جر ہے، مطلب علا مطلب پر۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو اسی چیز پر ایمان لائیں گے صرف جو ہم پر، مطلب ہمارے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، مطلب تورات پر، لیکن ہم کیا کریں گے؟ قرآن مجید جو ہے اور وہ جو آخری نبی ہے ان کا انکار کریں گے۔ علینا وہ مطلب، اور یکفرونا، اب یہ یکفرونا جو ہے اس کا 3 حرفی مادہ جو ہے ماضی کا ہوگا کاف فا اور را، کاف را، مطلب انکار کیا اسے مرد نے، اور اس کا جو ہے مضارع ہوگا یکفرونا۔ جیسے یہ بھی جو تھا نو مینو، یہ مضارع تھا آمنا کا، اور یہ آخری 14ویں نمبر کا یعنی متکلم جمع کا صیغہ تھا نو مینو، مطلب ہم ایمان لائے یا لاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یکفرونا، یہ ماضی کا تیسرے نمبر کا صیغہ ہے، مطلب مذکر جمع غائب کا، یعنی وہ انکار کرتے ہیں بیما اس کے وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے، مطلب وہ تورات کے علاوہ جو کتاب تھی قرآن مجید اور جو پیغمبر تھے آخری، ان کا انکار کرتے تھے۔ وہ مطلب، اور ہوا مطلب هو الحق، مطلب اللہ نے کہا کہ وہ جو قرآن میں مجید ہے وہ حق ہے، یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کلام جو آخری نبی لے کر آئے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ کلام جو ہے یہ حق ہے، مطلب اللہ کی طرف سے ہی وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ مصدق لما، اور یہ جو کلام ہے یہ تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، پچھلے نبیوں کی، جس میں تورات بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے۔ معاہم مطلب اس کی بھی کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، مطلب ان کے پاس تورات ہے، اس کی بھی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے۔ خل، اب یہ خل جو ہے یہ امر ہے، آرڈر ہے یہ، اور یہ یعنی حاضر مذکر واحد کو دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے فَلِمَا تَقْتُلُونَ، مطلب پھر، لما مطلب کیوں، اگر تم لوگ ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، تو پھر تم
تم لوگوں نے بہت سارے نبیوں کو ناحق کیوں قتل کیا؟ اس طرح کا سوال بنی اسرائیل سے کیا گیا ہے۔ لیما مطلب کیوں، تقتلون۔ اب یہ تقتلون جو ہے اس کا 3 حرفی ماضی کا مادہ ہوگا خاف تا اور لام، قتلا مطلب قتل کیا اسے مرد نے، اور اس کا مضارع ہوگا یقتلو مطلب وہ ایک مرد قتل کر رہا ہے یا کرے گا، اور اس کا جو ہے 90 نمبر کا صیغہ ہے یہ حاضر جمع مذکر کا، تقتلون مطلب کیوں تم نے قتل یا کیوں تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ ہو، مطلب اللہ کے نبیوں کو تم کیوں ناحق قتل کرتے رہے ہو، اس طرح کا سوال ان سے کیا گیا ہے۔ من قبل مطلب اس سے پہلے، من مطلب سے اور قبل مطلب یعنی ماضی میں، ان کنتم مومنین یعنی اگر، ان مطلب اگر، کنتم تم ہو، مومنین مومن مطلب اگر تم ایمان والے ہو سچ مچ میں، اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے، تو پھر کیوں ماضی میں نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو ناحق؟ پھر یہ وہ مطلب اور لقد البتہ، جاء کم، کم مطلب تم یا تمہارے پاس، اور جاء مطلب آئے، یہ ماضی کا فعل ہے موسیٰ مطلب موسیٰ علیہ السلام، بالبیناتی مطلب کھلی نشانیاں لے کر، ثم پھر مطلب موسیٰ علیہ السلام بھی تو 40 رات انہوں نے جو ہے تو وہاں پر اعتکاف کیا کوہ طور پر، اور پھر ان کو اللہ نے تورات عطا کی، لیکن جب وہ وہاں گئے 40 دن تو ہم نے دیکھا ہے کہ سامری جادوگر کے بہکاوے میں، یا اس نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، تو اس کی باتوں میں اگر انہوں نے کیا کیا کہ جو بچڑا بنایا تھا سامری جادوگر نے، تو اس کی پرستی شروع کر دی۔ ثم اتخذتم العجل، اب یہ اتخذتم، اب یہ اس کا 3 حرفی مادہ جو ہے ماضی کا وہ ہوگا اخذا، اخذا مطلب کسی چیز کو بنا لینا یا سمجھ لینا، اخذ کر لینا، اور پھر اس کا یہ جو فعل ہے اتخذا ہے 5 حرفی فعل ہے، اور یہ ماضی کا 90 نمبر کا صیغہ ہے مذکر جمع حاضر کا۔ پھر تم نے بنا لیا، العجل بولے تو بچڑے کو، من بعدی ہی مطلب اس کے بعد، ہاں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اللہ نے کہا کہ تم نے اپنی ہی جانوں کے اوپر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، مطلب شرک میں وہ لوگ ملوث ہو گئے، اور انہوں نے جو سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں وہ کیا۔ اب اس کے بعد وہ مطلب اور، اس مطلب جب، اخذنا، اب یہ بھی جو ہے اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا اخذا مطلب بنا لیا، بنانا یا کسی چیز کو اخذ کر لینا، اور یہ آخری نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے 14ویں نمبر کا متکلم جمع کا، نا مطلب ہم نے، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے کیا کیا، تمہارے ساتھ ایک پختہ عہد کیا تھا، اور یہ لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ لوگوں نے اس کو توڑ دیا۔ میثاقکم مطلب تم سے، کم مطلب تم، اور پکا پختہ عہد میثاق، وہ مطلب اور رفعنا، اب یہ رفع جو ہے یہ اس کا 3 حرفی مادہ ہے ماضی کا، رافع اور عین، رفع یعنی کیا بولیں گے اس کو، بلند کیا ایک مرد نے، ہے نا، اور رفع بولے تو 2 مردوں کے لیے استعمال ہوگا، اور رفع بولے تو جمع غائب مذکر کے لیے۔ اس طرح سے یہ آخری کا ہے ماضی کا 14ویں نمبر کا متکلم جمع کا، ہم نے بلند کیا، تو رفع مطلب کسی چیز کو اوپر اٹھانا یا بلند کرنا، رفع رفت مطلب بلندی۔ فوقکم، فوقکم الطور، فوقہ مطلب
اوپر ہم دیکھ چکے ہیں یہ پہلے بھی کہ فوقہ مطلب اوپر اور تحتا مطلب نیچے. تو یہ پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سامنے لا کھڑا کیا تھا وہ لوگوں کو مطلب عذاب سے ڈرانے کے لیے. اور جو ہے تو اللہ نے سوچا کہ وہ اس سے ڈر کر واپس سے کیا ہوں گے, اپنی جو گناہ ہے وہ چھوڑ کر توبہ کر لیں گے اور واپس سے مطلب ایمان والے بن جائیں گے. کوہ طور. پھر خضوع. ابھی خضوع جو ہے یہ امر ہے, آرڈر ہے, اور یہ حاضر مذکر جمع کے لیے ہے. خضوع مطلب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا, بنی اسرائیل کو, تم سب پکڑو جو میں نے تم کو دیا ہے قوت سے, مطلب پوری قوت سے. یعنی اللہ کو یہ بولنا تھا کہ تم کو جو تورات میں نے دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, تو اس کے ہر حکم کو پر عمل کرو. ایسا نہیں کہ کچھ جو آیتیں ہیں ان کو تم مانو گے اور کچھ نشانیوں کا انکار کرو. خضوع ما مطلب جو آتیناکم. اب یہ آتینا جو ہے یہ 14ویں نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے متکلم جمع کا. تم, ہم نے دیا تمہیں. یہ نا مطلب ہم نے مطلب اللہ تعالیٰ, اور یہ کم مطلب یہ بنی اسرائیل. تو پکڑو اس چیز کو, مطلب تورات کو جو ہم نے دیا ہے تمہیں, بقوت مطلب مضبوطی سے. واسمعوا, یہ بھی امر ہے, آرڈر ہے جمع حاضر مذکر کے لیے کہ اور تم سب سنو. یہ جو بنا ہے یہ سین میم اور عین سے بنا ہے. سمع مطلب سنا ایک, اسے ایک مرد نے, مطلب یہ ہو گیا مذکر واحد غائب. پھر سمع بولے تو سنا ان دو مردوں نے, مطلب مذکر تثنیہ غائب. اور سمعوا, معاف کرنا, اس کا ہوگا سمیع اور سمیعوا. اور پھر اس طرح سے آگے. اس کے بعد پھر خالو, یہ جو ہے یہ تو ہم اوپر دیکھ چکے ہیں. یہاں پر وہی ہے فعل یہ سمینا. اب یہ بھی جو ہے تو اس کا ہی مطلب 14ویں نمبر کا صیغہ ہے یہ ماضی کا, یعنی متکلم جمع. مطلب ہم نے سنا, مطلب وہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کہا اللہ کو کہ ہم نے سنا آپ کی بات کو, آپ کے حکم کو. وہ عصینا, اور نافرمانی کی. لیکن انہوں نے مطلب وہ حکموں کو سنا تو صحیح, لیکن اس کی تابعداری نہیں کی یا نافرمانی کی. وہ مطلب اور اشربو. اب یہ اشربو جو ہے یہ مجہول ہے, رچا دیا گیا یا بسا دیا گیا. فی قلوبہم, فی مطلب یہ حرف جر ہے, فی مطلب میں. قلوب جو ہے قلب کی جمع ہے, دل کی جمع. مطلب ان کے دلوں میں اللہ نے کیا کیا کہ جو بچڑا تھا جس کو وہ معبود بنا بیٹھے تھے, اس کی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں رچا دی, بسا دی. بکفرہم, اور کیوں ایسا کیا اللہ نے, ان کے انکار کے سبب, ان کے ہٹ دھرمی اور حق کو جان کر اس کو رد کرنے کی وجہ سے, اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے. قل مطلب کہہ دیجئے, بئس ما کیا ہی برا ہے, یامرکم مطلب تمہیں جو حکم دیتا ہے. اب یہ جو ہے یامرکم یہ بنا ہے, کم مطلب تم, اور یامرو جو ہے وہ اس کا 3 حرفی مادہ ہوگا ماضی کا, امارا. امارا مطلب حکم دیا اسے ایک مرد نے. پھر امارا مطلب تثنیہ ہوگا یہ ماضی کا غائب کا, مطلب تم دونوں نے حکم دیا. اور پھر امرو مطلب حاضر غائب جمع کا ہے, تم سب نے حکم دیا. پھر امرت مطلب, اب یہ مؤنث کے 3 صیغے ہوں گے غائب کے, حکم دی اسے ایک عورت نے. پھر امرتا مطلب ان 2 عورتوں نے حکم دیا, اور امرنا مطلب تم ان سب عورتوں نے حکم دیا.
फिर हाजिर के 6 सीगे होंगे, 3 मुज़क्कर के 3 मुअन्नस के। तो उसके बाद होगा अमरता, मतलब एक मर्द को हम कह रहे हाजिर जो है तूने हुक्म दिया। फिर अमर तुमा, मतलब तुम दोनों ने हुक्म दिया, तस्निया हाजिर मुज़क्कर, और अमर तुम मतलब जमा मुज़क्कर हाजिर, तुम सब ने हुक्म दिया। फिर अमरती, मतलब हाजिर एक औरत को हम कह सकते हैं तूने हुक्म दिया। अमर तुमा, मतलब 2 औरतों को तुम दोनों ने हुक्म दिया। और अमर तुन्ना, मतलब ये जमा मुअन्नस के लिए, हाजिर के लिए तुम सब ने हुक्म दिया। और फिर मुतकल्लिम वाहिद होगा अमर तू, मतलब मैंने हुक्म दिया। और मुतकल्लिम तस्निया या जमा होगा अमर ना, मतलब हमने हुक्म दिया। अब इसका मुजारे जो है अमरा का मुजारे होगा यामुरु। अब वैसे ही इसके 14 सीगे होंगे। पहले हाजिर गायब के 6 होंगे, 3 मुज़क्कर के वाहिद तस्निया जमा, 3 मुअन्नस की वाहिद तस्निया जमा। तो यामुरु, मतलब वो एक मर्द हुक्म दे रहा है या देगा। यामुराने, वो 2 मर्द हुक्म दे रहे या देंगे। और यामुरुना, मतलब वो सब मर्द हुक्म दे रहे या देंगे। फिर तामुरु, वो एक औरत हुक्म दे रही या देंगी। तामुराने, मतलब वो 2 औरतें हुक्म दे रही या देंगी। और यामुरना, मतलब वो सब औरतें हुक्म दे रही या देंगी। फिर आगे 6 सीगे जो है वो हाजिर के होंगे, उसमें 3 शुरू के मुज़क्कर के होंगे वाहिद तस्निया जमा। फिर आगे की 3 मुअन्नस के होंगे वाहिद तस्निया जमा। तामुरु, मतलब एक मर्द को हम कह रहे हैं तू हुक्म दे रहा है या देगा। तामुराने, मतलब तुम दोनों हुक्म दे रहे हो दोगे। और तामुरुना, मतलब तुम सब हुक्म दे रहे हो दोगे। फिर तामुरीना, मतलब मुअन्नस के 3, पहले वाहिद होगा तू हुक्म दे रही है देंगी एक औरत के लिए। फिर तामुराने, तुम दोनों हुक्म दे रहे हो दोगे, 2 औरतें। और 2 से ज़्यादा जो हाजिर मुअन्नस है, तामुरना, मतलब तुम सब हुक्म दे रही हो दोगी। और फिर वाहिद मुतकल्लिम होगा आमुरु, मतलब मैं हुक्म दे रहा हूँ या दूंगा। और नामुरु, मतलब हम हुक्म दे रहे या देंगे, मतलब मुतकल्लिम तस्निया या जमा। अब ये जो है यामुरु, ये मुजारे का पहले नंबर का सीगा है, मतलब वाहिद मुज़क्कर गायब। कह दो क्या ही बुरा है जो तुम्हें हुक्म देता है इसका, ईमानुकुम, ईमान तुम्हारा। इन, मतलब अगर, कुन तुम, मतलब तुम हो। ये तुम मतलब तुम, और ये कुन मतलब हो। मतलब हमने ये काना यकुनु ये देख चुके हैं कि माजी में जो है तो फेल के पहले माजी इस्तमरार जो होता है उसमें काना लगाना पड़ता है हमको। फिर काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, इस तरह से कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, और कुंतु, कुन्ना। और मुजारे में हमको यकुनु, यकुनाने, यकुनुना, तकुनु, तकुनाने, यकुन्ना। फिर तकुनु, तकुनाने, तकुनु।